जी नाज़रीन, वेलकम टू शाज़ गॉसिप। और जैसा आपने देख लिया होगा थंबनेल पे जो मैंने लिखा हुआ है, आज वही हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान, क्वाड, चाइना और हमारे सियासतदान। ये मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा था कि इन दिनों में जो कुछ हालात चल रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान किस सिचुएशन में है, हम लोगों को करना क्या चाहिए, हमारे सियासतदानों को क्या करना चाहिए और वो कर क्या रहे हैं, और हमारे इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि एक आम लोगों को, जो मेरी तरह के आम लोग हैं, उनको समझ आ सके कि सिलसिले क्या बन रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हमारे सियासतदान कितने ग्रेट लीडर्स हैं, उनकी विजन क्या है। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उस पर मैं आपसे कुछ बात करता हूँ। और ये जो कुछ मैं बोलूँगा या जो कुछ आपको बताऊँगा, ये मेरे अपने जहन की इख्तला नहीं है, इसमें कुछ मेरा अपना जहन है, लेकिन ज़्यादातर मैंने रेफरेंसेस लिए हैं, तो मैं रेफरेंस आपको कोट कर सकता हूँ, ताकि अगर आप फुल पेपर्स पढ़ना चाहें या ये रेफरेंस चेक करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। पहला तो वही एज़ यूजुअल मेरे फेवरेट फोर्स मैगज़ीन, प्रवीण सुहानी, इंडियन। और दूसरा डिबेटिंग चाइना, चाइनाज राइस एंड अमेरिकाज डिक्लाइन, ये है जी जे स्टोर, जोशुआ आर शिफ्रेंसन और माइकल बेकली, वॉल्यूम 37। और उसके तीसरा जो रेफरेंस है वो है फॉरेन पॉलिसी 2020, चाइना हैज़ टू पाथ्स टू ग्लोबल डोमिनेशन। तो अगर हम इसको शुरू करें तो हम इसका सिलसिला ये बनाएंगे कि हमारे जो अपने नेशनल पॉलिटिक्स जो चल रहे हैं आजकल, बड़ा टीवी पे बहसें और बड़े तबसरे और बैठ के वही एज़ यूजुअल हो रहा है, बहस हो रही है कि जी ओ जी वोट ऐसे डल गया, वोट वैसे डल गया, इतने पैसे दे के वोट ले लिया, इतने पैसे दे के वोट ज़ाया कर दिया। ये हमारी एक एवरेज सी, बल्कि एवरेज से भी नीचे एक सतही सी लेवल पे हमारे मीडिया के ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं, जिसको लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। और मेरा हाल है वही बात है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। होना तो ये चाहिए कि जैसे पूरी दुनिया में होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ऑपोजिशन, वॉच डॉग, वो उन पॉलिसीज़ को चेक करते हैं कि कहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो उस पॉलिसी को गलत कर रही है और वो वॉच डॉग के तौर पे काम करती है। ये तो एक नॉर्मल सा, अगर पॉलिटिकल साइंस जैसे मैंने भी पढ़ी थी तो उसमें ये डेफिनेशन थी ऑपोजिशन की और गवर्नमेंट की, कि एक वो पॉलिसी बनाती है, दूसरी क्या करती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे कंट्री में अगर देखा जाए, गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई नहीं और ऑपोजिशन को वॉच डॉग का काम नहीं कर रही, वो सारे अपने अपने दाल गाने पे बैठे हुए हैं। अगर खुदा की तरफ से कोई अच्छा काम करने की कोशिश गवर्नमेंट या ऑपोजिशन या कोई भी करता है तो उसको बस शाम को बैठ के टेलीविज़न के ऊपर वो बुराई साबित करना होता है। सो ये लेवल हमारा चल रहा है पॉलिटिशियंस का और पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में। इन सारों को भूल जाएं और शाम को सिर्फ न्यूज़ जो आती हैं उनमें ये देखा करें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल जंजुआ, वो जनरल बाजवा सॉरी, वो किससे मिल रहे हैं, उनसे मिला कौन है, उनको कौन मिले हैं। अगर पिछले दिनों में आप देखेंगे तो उनके पास अमेरिकन हायर डेलीगेशंस और ज़ुल्म खलीलजाद, अफ़गान एम्बेसडर, बहरीन के एम्बेसडर, जापान के एम्बेसडर, ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर और अमेरिकन हाई ऑफिशल्स और आर्मी चीफ ब्रिटेन के, इस तरह के लोग उनको आजकल मिल रहे हैं। तो उसकी वजह, जो हमारा टॉपिक है, क्वाड, ठीक है जी, ये ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर का मिलना, बहरीन के आर्मी चीफ का आके बात करना और अमेरिकन का आना, और क्योंकि इंडियंस तो खैर इतने एक्टिव हो नहीं सकते पाकिस्तान में, लेकिन इन सारों का मिलना और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का आगे मिलना। सो जापानीज़, जापान के एम्बेसडर पिछले दिनों में बैठे हुए थे GHQ में। सो क्वाड क्या है जी? क्वाड है जी ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको क्वाड भी कहते हैं। इसमें 4 मुल्क शामिल हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वाह इंडिया। सो इसका क्वाड का मकसद वो तो बताते हैं कि जी हमने सुनामी में काम किया था, ये किया था, वो किया था, लेकिन बेसिकली क्वाड का मकसद क्वाड को बनाना और उसको उसके साथ मिल के सारों की एक्सरसाइज करना। इसका मकसद है कि चाइना को दबाने की कोशिश करना, कि दबाओ चाइना को, उसकी जो उभरती हुई ताकत है
انڈو پیسیفک اور ساؤتھ چائنا سی میں اور سی پیک. میں بار بار ہر ویڈیو میں سی پیک کا ذکر ضرور کرتا ہوں کیونکہ سی پیک کی وجہ سے صرف ایک واحد راستہ ہے جس سے چائنا کو ان سے بچت ہوتی ہے. نہیں تو ادروائز یہ ہر طرف سے اس کو جا کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کا سمندروں کے اوپر راج ہوتا ہے جس طاقت کا وہی طاقت کامیاب ہوتی ہے. اور انہوں نے ہر طرف سے اس کو روکنے کے لیے سارے طریقے کیے تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایسی خوبصورت چال چلے گا کہ وہ سی پیک کی طرف سے اپنا شیئر لے گا. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا مقصد ہے. ابھی پچھلے دنوں من کی ہوئی ہے میٹنگ جس میں انڈیا آسٹریلیا اور یہ پریمیئر سارے تھے بیٹھے ہوئے ابھی کچھ دن پہلے. تو اس کا بتانے میں انہوں نے یہ بتایا جی کہ ہم کووڈ کی خاطر یہ کریں لیکن کووڈ وغیرہ ایک بہانہ تھا. ان کا مین مقصد ہے چائنا کو روکنا, ڈکا لگانا. اور اگر چائنا کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلسلہ بنتا ہے تو آٹومیٹیکلی پاکستان چائنا کے ساتھ نتھی ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے, چائنا کی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے, لیکن دونوں ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنٹ ہیں. اور ایک چیز اگر خراب کر لیں تو ان کا کافی سارا مقصد حل ہو جاتا ہے چائنا کو روکنے کا. مثلاً پاکستان میں سی پیک ہے, سی پیک بڑا امپورٹنٹ ہے چائنا کے لیے, اس کی اکانومی کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے. لیکن اگر پاکستان میں آپ لوگ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے افراتفری اور اکانومی ڈوب جائے, پاکستان کی معیشت خراب ہو جائے اور وہ ترلوں پہ آگے خود ہی کہے کہ جی میں سی پیک بند کر دیتا ہوں, یہ ایک طریقہ ہے. اب ان دنوں میں دیکھیں کہ پاکستان میں حالات کون خراب کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے, آپ کو خود ایک پکچر سامنے آ جائے گی. اچھا, میں نے آپ لوگوں کو ریفرنس اس لیے دیے ہیں شروع میں کہ یہ اب ریسرچز, پیپرز, تھیسز اور اسٹڈیز ہو رہی ہیں جو شو کرتی ہیں کہ چائنا امریکہ سے بہت آگے نکل چکا. اب یہ امریکہ, چائنا, آسٹریلیا, انڈیا, جاپان کچھ بھی کر لیں یہ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ اس کی اکانومی, اس کا ڈیفنس, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہر ملک بدماشی کرتا ہے. چائنا اتنا آگے نکل چکا ہے کہ ان کو اس کے ساتھ ملتے ملتے اگلے میرا خیال ہے 12 سے 20 سال لگیں گے, 15 سے 20 سال اس کے ساتھ میچ کرتے. وہ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو جو ریفرنس بتایا ان میں جا کے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. اچھا, اگر آپ ویسے نارملی دیکھیں انڈیا کو چائنا نے پھڑکایا ابھی پچھلے دنوں میں اس کے ایریاز پہ, جو وہ پیار سے اسے کہتا آ رہا تھا کہ یہ میرے ایریاز ہیں, میرے ایریاز ہیں. انڈیا نے بدماشی کی, اس نے پھڑکا کے اپنے ایریاز بھی لے لیے اور انڈیا نے چوں تک نہیں کی. ٹھیک ہے جی. اور ساؤتھ چائنا سی میں اس نے وہ جو جزیرے چھوٹے چھوٹے تھے ان کو اپنا کلیم کر کے, اور وہ اگر 1 میل کا جزیرہ تھا اس کو آرٹیفیشلی بنا کے وہ 100 میل, 150 میل کے, 50 40 میل کے بنا کے اس میں اپنی آرمی ڈپلائے کر کے, نیوی ڈپلائے کر کے وہاں پہ بھی وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. جاپان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جاپان کے پاس چھوٹے چھوٹے آئلینڈز ہیں جس کے اوپر جاپان اپنا کلیم کرتا ہے لیکن چائنا کہتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے. سو ٹسل جو ہے جاپان کی, انڈیا کی, آسٹریلیا کی ٹریڈ اور اکانومی اور اس سمندر کی وجہ سے, اور امریکہ کیونکہ رائیول ہے دنیا میں ایک ہی اس کا چائنا کا, کیونکہ سپر پاور, آپ بدماش ہیں دنیا کے, اور آل آف اے سڈن somebody else comes and claims, وہ آپ کو پھینٹی لگانا شروع کر دیتا ہے یا آپ کی بدماشی ختم کرنا شروع کر دیتا ہے. اور امریکہ کو ابھی یہ نشہ, یہ خمار اترا نہیں کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے گا. اور یہ خمار اور جو اس کا نشہ تھا یہ 2014 میں اترنا شروع ہو گیا تھا, جب امریکنز کو یہ احساس ہوا تھا کہ ان کا جو لیڈنگ رول ایز اے لیڈر, دنیا کو لیڈ کرنے کا رول ہے, اس میں چائنا نے اپنا شیئر لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اوباما کی وہ تقریر سنیں جس میں اس نے کہا تھا کہ دس از اسپوٹنک 2, اسپوٹنک 1 وہ تھا جب امریکنز کو یہ پتہ چلا کہ رشینز اس سے کتنا ایڈوانس ہو گئے ہیں اسپیس میں, اور اس نے کہا تھا یہ اسپوٹنک 2, کہ ہمیں چائنا کا اچانک پتہ چلا کہ چائنا اتنا اسٹرانگ ہے, اتنا اکانومی میں, ڈیفنس میں اتنا آگے چلا گیا.
تو پھر 2014 میں انہوں نے کیا کیا تھا، امریکنز نے جی 2014 میں ایک اسٹریٹجی شروع کی تھی جسے کہتے ہیں تھرڈ آف سیٹ اسٹریٹجی، جس میں انہوں نے یہ احساس انہیں ہوا تھا کہ جو چائنا یہ فائنینشلی اور ڈیفنس دونوں میں ہم سے آگے نکل رہا ہے، تو پھر انہوں نے یہ تھرڈ جو ہے آف سیٹ اسٹریٹجی یہ شروع کی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکنس کو تب پتہ چلا تھا کہ جو ان کا بیٹل نیٹ ورک ہے، جو ان کا بیٹل نیٹ ورک ہوتا ہے جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس اور یہ سارے مل کے ایک کام کرتے ہیں اور وہ آگے جا کے جنگ لڑتے ہیں سارے مل کے، اور اپنی اپنی نئی ٹیکنیکیں اور ساری مل کے ایک کام کرتے ہیں۔ لیکن 2014 سے انہیں یہ فیل ہوا کہ چائنا ان سے کیسے آگے چلا گیا تھا۔ چائنا انہیں پتہ چلا کہ 3 پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، چائنا انہیں پتہ چلا کہ چائنا ہیڈ منی، اس کے پاس فائنینسز اور بے تحاشا فائنینس۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ چائنا کے پاس پیسہ تو ہو گیا کہ اگر آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہے تو پیسہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا انہیں یہ تھا کہ چائنا کا سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے۔ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کا مطلب تھا کہ وہ آگے ریسرچ کرنا چاہتا ہے، وہ ڈیفنس میں ریسرچ کر رہا ہے۔ 2014 سے 2018 تک وہ 2-3 ملکوں کی جو نیوی تھی اس کے برابر اس کی ایک نیوی تھی، شپس میں اور بیٹل شپس میں، اور سب مرینز اس نے نئی نئی قسم کی بنا لی۔ یہ جو عام روٹین میں نیوی، ایئر فورس جہاز بنا لیے، توپیں بنا لی، فوجی اچھے کر لی، یہ کر لیا۔ پھر اس کے پاس کیا تھا؟ ایکو سسٹم۔ آرمی کو جہاں پہ رکھنا ہے، ملٹری کے لیے ایکو سسٹم تھا، ہر موسم، ہر علاقے، ہر چیز کے لیے وہ آلریڈی تیار تھی۔ کیونکہ جیسے ہم لوگوں کے پاکستان میں اگر دیکھیں تو وہ سیاچن پہ جو فوجی جاتے ہیں وہ پہلے جا کے ایکو سسٹم سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اسکردو میں ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ لیکن جو ان کا چائنیز ہے، PLA، پیپلز لبریشن آرمی، اس کے پاس ہر قسم کا ایکو سسٹم ہے جس میں وہ اگر آج انہیں کہیں نا جی کہ فلانی جگہ جا کے لڑنا ہے تو وہ آلریڈی اس کے لیے ریڈی ہیں، انہیں کوئی پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ، they had the will to make, plan and implement an artificial intelligence. They have will to make, plan and implement an artificial intelligence. اس میں وہ امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا کا تو خیر خوب کھاتے ہیں سب کچھ، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا جہاں پہ چائنا پہنچا ہوا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں اگر آپ کو میں نے جیسے ریفرنس دیا پروین سوانی، جو آرمی کے سرو کرنے کے بعد اور ڈیفنس کے انالسٹ ہیں، میرے لیے وہ سب سے ریلائبل سورس ہوتی ہے آگے اسٹڈی کرنے کی، سیکھنے کی۔ میں ان کا کبھی مس نہیں کرتا۔ اگر آپ بھی یوٹیوب پہ جائیں اور دیکھیں فورس میگزین، تو اس میں آپ کو لیٹسٹ آرٹیکل ضرور ان کے ملتے ہیں۔ چائنا فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ فیوچر کی، امریکہ وغیرہ ساروں سے 20 سال آگے بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ انہوں نے امریکن ایئر فورس کے جہاز کا سسٹم کچھ سیکنڈز کے لیے بلاک کر دیا تھا، صرف ان کو بتانے کے لیے کہ بندے بنو۔ اگر یہ رومرز تھیں کہ مہاراشٹرا انڈیا میں وہ بلیک آؤٹ کر دیا تھا انہوں نے، تو یہ سائنس فکشن لگتی ہے، لیکن چائنا کا ان ویپنز میں بہت آگے جا چکا ہے، جہاں پہ وہ اپنے دشمن کے سسٹمز بلاک کر سکتا ہے۔ سو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، عام جنگ میں آپ نے فوجی کو تیار کرنا ہے، پھر گولہ ڈالنا ہے، پھر توپ نے جا کے بتانا ہے اسے اتنی ڈگری پہ رکھ کے مارنا ہے۔ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چائنا کے پاس ایسے ایسے میزلز اور ایسے ایسے ہتھیار ہیں کہ جو خود سوچتے ہیں، خود پلان کرتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی دوسری چیز آ گئے تو اس سے بچنا کیسے، کدھر جا کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے۔ سو یہ بہت آگے کی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور
اگر آپ ایک آرٹیکل پڑھیں ڈیفینس فورس کا، تو اس میں لکھا ہے کہ جو چائنا کی اپروچ ہے یہ ٹوین پرونگ اپروچ ہے، کہ دو طرف سے دنیا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ. ایک تو ملکوں کی فائنینشیل ہیلپ کر کے، اور دوسرا اپنے آپ کو تگڑا کر کے ڈیفینس اکانومی دونوں اس کی اتنی مضبوط ہے کہ اب یہ امریکہ وغیرہ اور ان کے لیے اس کو روکنا بہت ہی مشکل ہے. انڈیا کے اگزامپل میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے انڈیا کو ٹھیک ٹھاک رگڑا دے کے اپنی باتیں بھی منوا لیں اور جگہ بھی لے لی. جاپان کے آئی لینڈس میں جاپان کہتا ہے جی میں اکلا کچھ نہیں کر سکتا، کوڈ میرے ساتھ آئے اور میری جان چھڑوائے، اس لیے وہ امریکہ کے ساتھ لگ گیا کوڈ میں. آسٹریلیا وہی ساؤتھ چائنا سی اور فلپینز اور یہ سارے اس کے سامنے کے ایریاز ہیں، اور ان کے اوپر آگے چائنا بیٹھا ہے. اس کو اپنا ڈر پڑا، امریکہ کو اپنا ڈر پڑا کہ وہ نمبر 1 سے ابھی کچھ سالوں میں آفیشلی تو جو یورپینز ہیں دے بلیو کہ چائنا ایک تھوڑی سی ایج لے کے اوپر چلا گیا اور امریکہ نیچے، لیکن ابھی وہ مانتا نہیں، لیکن کچھ سالوں میں وہ مان جائے گا. ان ساری باتوں کا کرنے کا مقصد یہ تھا جو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ ہمارے پولیٹیشین کیا کر رہے ہیں. وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی کیمرہ لگا گیا جی ووٹنگ کے لیے، کوئی 8 کروڑ دے کے تو ووٹ خرید کے چلا گیا. یہ ہمارا لیول ایک سطحی، بلکہ سطح سے بھی نیچے ایک لیول ہے ہمارے پولیٹیشنز کا. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقاتوں پہ نظر رکھیں. اس میں بحرین، جاپان، آسٹریلیا، یو کے اور امریکنس یہ سارے آ کے بار بار اسے مل رہے ہیں. وہ اس لیے مل رہے ہیں کہ بحرین اگر کراچی سے دیکھیں تو دوسری طرف سمندر کی بحرین، اگر وہاں پہ آ کے امریکنز یا کوڈ والے بیٹھ کے اڈا بنا لیتے ہیں اپنے فوجی، تو گوادر کے لیے پرابلم، ایران کے لیے پرابلم. اور کیونکہ سی پیک بڑا ضروری ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے. اور آج کل ہم ذرا تگڑے ہو گئے کیونکہ چائنا نے ہمارے پیچھے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ذرا سنبھالا ہوا ہے، تو ہم بھی اچھل رہے ہیں کہ واہ واہ ہمیں فیل ہو رہا ہے اپنا اسٹرانگ ہونا، کیونکہ اچھے وقت میں ہم اچھی کنٹری کے ساتھ تھے. تو اب وہ سارے روب سے نہیں کر پائے، تو اب وہ آ کے ذرا مسکے شسکے لگا کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو منا لیں. اور اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہمارے پولیٹیشنز کو ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ مل کے سخت فیصلے کرنے چاہیے. لیکن دکھ اسی بات کا کہ ہمارے پولیٹیشنز ابھی اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ سینٹ میں جھوٹ بول کے ایک کو جتا لیا، جھوٹ بول کے دوسرے نے اپنا جتا لیا، عوام گئی کھو کھاتے. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پہلے دن سے پارلیمنٹ کا رول بالکل ختم کر دیا ہوا ہے انہوں نے، اور کوئی پرابلم نہیں ہے کہ پارلیمنٹ چلے، عوام کے لیے قانون بنے نہ بنے ان کی بلا سے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک نے کیسز کرنے ہیں، دوسرے نے کیسز سے نکلنا ہے. اور یہ خیر ایک لمبی بحث ہے، اس کے اوپر بھی کس دن ویڈیو بنائیں گے کہ جو روتے ہیں کہ نیب ہمیں مار گئی تو یہ مار گئی. تو آخر یہ بات میں کس دن ویڈیو پر ڈسکس کریں گے، یہ ڈیٹیل سے. اور کیونکہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ اب ہمیں وہ جنریشن چاہیے پولیٹیشنز کی جو بیونڈ دا ہورائزنز دیکھنا شروع کریں، جو یہ آٹے چینی کی لڑائی سے باہر نکلیں، جو اپنے علاقے کے پولیٹکس سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. افغانستان کا ایشو ابھی وہ تقریباً سالو ہونے میں وہ ایک اس صدی کی میرا خیال ہے سب سے بڑی اچیومنٹ ہوئے گی اگر وہاں پہ پیس ہو جاتا ہے. اس میں ہم لوگوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے، لیکن پولیٹیشنز ہیں بس وہ اپنا لگے ہوں گے انسانوں کو مل کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. اور وہ جنریشن اب ہمیں چاہیے پولیٹیشنز کی جو تھوڑی سی بولڈ ہو، جن کا ویژن اچھا ہو، جو ہورائزن سے پیچھے دیکھ سکیں، جو دیکھ سکیں ہمارے آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، جو دیکھ سکیں کہ دنیا میں پالیسیز میں کیا ہو رہا ہے، جو دیکھ سکیں کہ ہماری بقا کس میں ہے. اور میں پھر جیسے ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ رول جو ہے آپ لوگوں نے، میں نے پلے کرنا ہے.
کہ میں نے اس آدمی کو الیکشن میں سلیکٹ کرنا ہے جو تھوڑا ویژولائز کر سکے، جس کے پاس ویژن ہو، نہ کہ میں نے وہ دیکھنا ہے کہ جو صبح اٹھتا ہے اپنی ڈبل کیبن میں اٹھ کے بدماشی سے کاٹن کا سوٹ پہن کے مونچھوں کو توا دے کے. اب یہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اس قسم کے پولیٹیشنز کو. آپ دیکھ لیں شام کو ٹیلی ویژن پہ آ کے وہ ایک ہی بات، فلانے نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ اگر وہ اس کی پالیسی غلط ہے تو ہمارے پاس یہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے اکانومی سیدھی لائن پہ چل سکتی ہے. ہمارے پاس یہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہم مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ پالیسی ہے جسے ہم فوراً اپنی جو پالیسی ہے اس میں ہم اس طرح ترقی کا بات بیٹھ گئے، اور جی اس نے یہ کیا غلط ہے، وہ کیا غلط. حل کیا ہے؟ سلوشن بتائیں. اور اس طرح کی جو جنریشن ہے پولیٹیشنز کی، وہ تب تک نہیں آئے گی جب تک ہم لوگ، میں، آپ اپنا دماغ نہیں کھولیں گے. اور ہم پھر یہی وہ کھڑپینچی والے، بدماشی والے اور مونچھیں اوپر کر کے کاٹن پہن کے پھرنے والے پولیٹیشنز جو اپنا پالیٹکس میں آتے ہیں، سیمنٹ کی ایجنسی، پٹرول پمپ، CNG، ان چیزوں کے لیے آتے ہیں. اب ہمیں خود کو بدلنا. جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا یہ گریڈ ہے اور کون سا وہ ہے جو لالچی نہیں اور آگے ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمیں پولیٹیشین بھی وہ ڈھونڈنے پڑیں گے جو ہمیں یہ کہہ سکیں کہ میں نے پاکستان کے لیے یہ کیا، زندگی میں نے پاکستان کے لیے یہ کیا، جس سے پاکستان کے نام کو عزت ملی. اور یہ جو جنریشن ہے پولیٹیشنز کی جو ابھی چل رہی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ 2-3 مین پارٹیز، ان کے لیڈرز، ان کے چوتھے چوتھے لیڈرز جو تھوڑے مشہور ہیں، ان کو سامنے رکھیں، ان کے کرتوت دیکھیں تو انسان کو گھن آتی ہے، شرم آتی ہے. ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے کرتوتوں کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا چینج کریں اور پاکستان کے لیے اچھے پولیٹیشنز ڈھونڈیں. اگر ہم اچھے ہوں گے تو پولیٹیشنز بھی اچھے ہوں گے. پولیٹیشین اچھے ہوں گے تو پاکستان اچھا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا، اپنی قوم، اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.